अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का मौसम है और इंतखाबात का ये जो अमल है ये कश्मीर तक भी दराज हो चुका है, जहां लोकसभा की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरियों को ये बावर कराने के लिए वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल किया पिछले चंद बरसों में कि वो अब्दुल्ला और मुफ्ती के दो ख़ानदानों के राज के ख़िलाफ़ उनकी मसीहाई और चारागरी की पैगंबर और अलमबरदार है। बीजेपी ने 5 अगस्त के बाद अपनी तमाम तर चीरादस्तियों को कश्मीरियों की दस्तगीरी का नाम और रंग देने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए मीडिया का गला घोंट दिया गया, सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया, रही सही आज़ादियाँ छीन ली गईं, आज़ादी इजहार की हर शक्ल को बेखुबुन से उखाड़ फेंका गया। मगर नतीजा वही निकला, एक खौफ, एक अनजाना खौफ और ढाक के 3 पात। कश्मीरियों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की किसी भी हीलाजोई को कबूल करने में फ़ालियत नहीं दिखाई। गो कि मजमूई तौर पर कश्मीर सकूत की चादर में लिपटा रहा, मगर ये भी एहतजाज और फरियाद का ही एक अंदाज़ था। लद्दाख का इलाका हमेशा मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर से अलग सियासी रुझानात का हामिल रहा है। इसके मसाइल भी कश्मीर से मुख्तलिफ रहे हैं और इन मसाइल को बयान करने का अंदाज़ भी कतई मुख्तलिफ रहा है। मसलन जो बात श्रीनगर में रेलिवेंट नज़र आती है आज़ादी और हुर्रियत की, वो लेह और करगिल में इर्रेलिवेंट दिखाई देती रही पिछले माह साल। मगर 5 अगस्त के बाद लद्दाख हिल कौंसिल के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हुआ उसने बीजेपी की क़यादत को मुस्तकबिल का नक्शा दिखा दिया था। यानी बीजेपी के उम्मीदवार भारी तादाद में हार गए और उसकी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो जमातें हैं उन्होंने अक्सरियत हासिल की। यही वजह है कि मोदी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात में एक नई हिकमत अमली इख्तियार करने का रास्ता चुन लिया था। कश्मीरियों का मूड देखकर भारतीय जनता पार्टी ने वादी कश्मीर में लोकसभा की 5 में से 4 नशिस्तों पर बराह रास्त या कम अज़ कम 3 नशिस्तों पर जो वादी कश्मीर की हैं यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके की हैं, उन पर बराह रास्त मैदान में उतरने से ग्रेज़ की हिकमत अमली इख्तियार की, जिसमें मुसलमानों की यानी ये मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं, जिनमें बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग की नशिस्त है। गो कि जम्मू की एक सीट भी ऐसी है जिसमें कश्तवाड़ और डोडा आते हैं, वो उसमें मुसलमानों की एक फ़ैसला कुन अक्सरियत है, लेकिन बहरहाल ये वादी की नशिस्तें हैं। और इस सिर्फ जम्मू की जो 2 नशिस्तें हैं वहाँ बीजेपी मुख्तलिफ़ अंदाज से किस्मत आजमाई कर रही है और बीजेपी के जो एक लीडर हैं वो वहाँ हिस्सा ले रहे हैं 2 सीटों पर। और इस वक्त कश्मीर का जो सियासी और इंतखाबी मंज़र है वो 2 कैंपों में तकसीम है। एक कैंप फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है। मगर ये वादी कश्मीर में अपना पावर बेस रखने वाली दोनों जमातें एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी हैं। और जो दूसरा कैंप नज़र आ रहा है, जो एक नरम किस्म का कैंप नज़र आ रहा है, वो अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी और साबिक वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद और साबिक हुर्रियत रहनुमा अब्दुल गनी लोन के साहिबजादे सज्जाद लोन हैं जो नज़र आते हैं। यानी वो अपनी अपनी जमातों के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो 2 जमातें हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उन पर जो बीजेपी की बी टीम का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कश्मीर के इंतखाबात में, वो यूँ लग रहा है कि जो 5 अगस्त के फ़ैसले को जिन जमातों ने चैलेंज किया वो बिखर चुकी हैं। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो थी, महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला की जमातें, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं। यानी जो गुपकार एलायंस उन्होंने बनाया था, जो गुपकार एक रिहाइशगाह है फ़ारूक अब्दुल्ला की, उसमें बैठकर तो उसकी 2 जमातें तो बिखर गई हैं। सज्जाद लोन भी पहले उसमें शामिल थे, वो भी उसको छोड़ चुके हैं। और अमलन ये
دونوں جماعتیں عبداللہ اور مفتیز کی یعنی کشمیر کا ووٹ بینک تقسیم کر رہی ہیں. ہونا تو وہی ہے کہ جو فیصلے ہو چکے ہوں گے، الیکشن کی جیت اور ہار کے بھی فیصلے ہو چکے ہوں گے، لیکن بہرحال بظاہر اگر اس کا ایک تجزیہ کیا جائے تو اس میں یہ لگ رہا ہے. اور یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں کہ جو بڑی کڑی ناقد رہی ہیں 5 اگست کے فیصلے کی، اور انتخابات کے جو مارکے میں اب یہ دونوں جماعتیں اتحاد کا بندھن توڑ کر سامنے آئی ہیں، اور کانگریس کی یہ عملاً اتحادی ہیں، اور کانگریس بھی جموں کے علاقوں میں الیکشن لڑ رہی ہے بی جے پی کے مقابلے میں، اور یوں یہ انڈیا اتحاد ہے. محبوبہ مفتی، کانگریس اور فاروق عبداللہ کا 3 جماعتی، اور اس کے مقابلے میں ایک سافٹ اتحاد ہے کہ جس میں الطاف بخاری اور غلام نبی آزاد اور سجاد لون شامل ہیں. بالکل الگ الگ نشستوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس طرح کشمیر کی جو مسلم اکثریتی پٹی ہے اس میں بری طرح تقسیم ابھر رہی ہے مسلم جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ ایک اچھی صورتحال ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے. وہ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی انداز سے اپنا کام اور اپنا کرشمہ دکھا رہی ہے. اس طرح جو غلام نبی آزاد ہیں ان پر جب بی ٹیم کا الزام لگایا تو انہوں نے ایک جلسے میں کہا میں آزاد تھا، آزاد ہوں اور آزاد رہوں گا. اور یہ وہی غلام نبی آزاد ہیں کہ جب راجیہ سبھا کی نشست سے یہ فارغ ہو رہے تھے تو جو نریندر مودی ہے انہوں نے ان کی رخصتی پر اور فراغت پر آنسو بہائے تھے اور ان کی تعریف کی تھی اس وقت. اور لیکن یہی غلام نبی آزاد ہیں جنہوں نے اس وقت راجیہ سبھا میں 5 اگست کے فیصلے کی ہم ٹھونک کر مخالفت کی تھی، اور بڑی مارکۃ الآراء ایک تقریر کی تھی انہوں نے جو وائرل بھی رہی سوشل میڈیا پر. اور اسی طرح سجاد لون نے ایک اہم جو پریس کانفرنس ہے اس میں بی ٹیم کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے تمام جو رشتے ہیں وہ مسلمانوں سے ہیں اور وہ بہتر مسلمان ہیں، اور باقی لوگ اپنے حالات پر نظر ڈالیں. اور یہ کہتے ہوئے ان کا اشارہ فاروق عبداللہ گھرانے کی طرف تھا جن کی بیگم جو ہیں وہ لندن سے ہیں، برطانیہ کی ہیں، جن کی ایک بیٹی کا رشتہ وہ ہندو میں ہوا تھا، جن کے بیٹے عمر عبداللہ کی جو بیوی تھیں وہ سکھ تھیں. تو یعنی یہ ان پر ایک طنز کر رہے تھے. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ سارے ہی بی جے پی کو کسی نہ کسی انداز سے راہ دے رہے ہیں، اور عمومی تاثر یہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر میں براہ راست قسمت آزمائی کرنے کی بجائے ان 3 سیاسی جماعتوں پر یعنی سجاد لون، غلام نبی آزاد اور الطاف بخاری پر ہاتھ رکھا ہے اور دست شفقت رکھا ہے. سوال یہ نہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کس لبادے میں کشمیریوں کے سامنے آئی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر کے انتخابی منظر سے اپنے نام اور زعفرانی رنگ کے ساتھ مائنس ہونا کیوں قبول کیا. ممکن ہے بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا کے انتخابات میں کشمیریوں کا موڈ دیکھنا چاہتی ہو، اسمبلی انتخابات میں وہ اپنا فیصلہ یکسر تبدیل کر دے، یا جب 5 اگست لیا جا رہا تھا اور جن قوتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بیرونی جو قوتیں تھیں جن میں عرب ممالک بھی شامل تھے، ممکن ہے ان کو بھی کچھ یقین انہوں نے دلایا ہو کہ وہ ایسے جو کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے ہیں اس پر اس طرح قبضہ نہیں کریں گے، جھپٹنے کے انداز سے اس پر قبضہ نہیں کریں گے. ظاہر ہے کچھ اس میں شامل تھی کہ کچھ کام پہلے سے ہو چکا تھا 5 اگست کے فیصلے سے پہلے، بالواسطہ پاکستان سے بھی رابطہ ہو چکا تھا. اس وقت کے جو قمر جاوید باجوہ ہیں آرمی چیف، تو ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، جو ان کی بعد میں اعترافات ہیں، تو اس سے تو بہت کچھ عیاں ہو چکا ہے اب. تو اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی جو کشمیریوں کے اس خوف کو کم کرنا چاہتی ہے کہ جو ان کے دلوں میں ایک جاگزی ہو چکا ہے کہ بھارت ان کی زمینوں جائیدادوں کو ہتھیانے کے ساتھ ساتھ ان کے تشخص اور ثقافت کو بدلنے کی راہ پر چل رہا ہے. اور وہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود کو پون صدی قبل کے فلسطین اور اسرائیل تنازع کے مقام پر کھڑا دیکھ رہے ہیں، جب ایک زخم بہت تیزی سے رس کر ناسور بن رہا تھا، اور اس کا آغاز زمینوں اور باغات کی خریداری اور
قبضوں اور انہیں تحفظ دینے والے قوانین کے ذریعے ہو رہا تھا۔ خوف پر مبنی کشمیریوں کا یہ احساس چندہ بے سبب بھی نہیں۔ جس تیزی سے کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، اس سے مستقبل کے ارادے عیاں ہیں۔ چند ہی دن قبل 6 ایسے کشمیریوں کی زمینوں کو سرکاری تحویل میں لینے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ 90 کی دہائی میں کنٹرول لائے عبور کر کے آزاد کشمیر آئے تھے۔ محکمہ مال، پولیس اور میڈیا کی موجودگی میں دھان کے کھیتوں پر سرکاری بورڈ آویزاں کر کے اور ریکارڈ میں نئے اندراجات کر کے زمین کی ملکیت کا قصہ ہی بدل ڈالا گیا تھا، اور یہ ویڈیو اس چینل پر بھی موجود ہے۔ اور یوں خالصہ جنگلات سیاحت کے نام پر جو حکومت کے پاس زمینوں کی پہلے ہی کوئی کمی نہیں تھی، اب پرائیویٹ زمینوں کو بھی مختلف بہانوں سے ہتھیایا جانے لگا ہے۔ کشمیریوں کے اس خوف نے انہیں عبداللہ اور مفتی خاندانوں سے بیزاری کے باوجود بھارتیہ جنتا پارٹی سے دور رہنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ آج کشمیر کا منظر ایسا ہے کہ جیسے اس کشمیر میں 3 عشروں سے زیادہ عرصے تک اس کی رایامہ پر، اس کے لوگوں کے دلوں پر کسی علی گیلانی نام کی کسی شخصیت نے راج ہی نہ کیا ہو، شبیر شاہ جیسا کوئی شخص یہاں دلوں کا بادشاہ ہی نہ رہا ہو، یاسین ملک جیسا لیڈر، اس نام کا کوئی شخص کشمیریوں کے خوابوں کا محور اور مرکز ہی نہ رہا ہو، جیسے برہان وانی کو کردار ہی نہ ہو کشمیر کی زندگی کا۔ تو یہ ایسے ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، کہ ایک کشمیر کے سارے منظر کو خالی کر دیا ہے، پوری بساط کو لپیٹ دیا گیا ہے، پوری قالین کو لپیٹ دیا گیا ہے، اور ایک نئی بساط بچھا دی گئی ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ کشمیریوں کے لوح حافظہ سے بہت سے ناموں کو، بہت سے خوابوں کو، بہت سے نعروں کو مٹا دینا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کو اس کے باوجود یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ براہ راست کشمیریوں کے سروں پر مسلط ہو کر اس خوف کو بڑھانے کا باعث بنے گی، اور اگر ان کے مقاصد مقامی جماعتوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے خوف بڑھا کر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خوف کا بڑھ جانا رد عمل کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور پاکستان بھی اس دلیل کو کسی نہ کسی سطح پر استعمال کر سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیریوں کی آبادی کا تناسب اور تشخص بدل ڈالنا چاہتی ہے، اور مودی حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اسی منزل کی طرف جا رہا ہے، مگر فی الوقت اس الزام سے خوف محسوس کرنے لگی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیریوں کے جذبات کو دیکھ کر اپنی زعفرانیت کا کیموفلاج کرتی ہوئی کشمیری جماعتوں کو تقسیم در تقسیم کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، اور یوں حقیقت میں اپنے اصل مقصد کی تکمیل کی راہ ہموار کر لی گئی ہے۔